तो की दुनिया में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। बानो कुदसिया के नावल राजा गिद्ध की किस्त नंबर 8 आपकी खिदमत में पेश है। दूसरे दिन जब मैं सीमी से मिला तो उसे बुखार नहीं था। उसने ताज़ा बाल शैम्पू किए थे और गीले बालों की वजह से उसके कंधे भी गीले थे। से ही मुज़महिल नज़र आती थी, लेकिन बहादुर बनने की कोशिश में उसने सुर्ख लिपस्टिक लगा रखी थी। देखो कोई बुखार है, देख लो। मैंने उसका हाथ छुआ, बहुत ठंडा था। मैं जानता था उसे फ़िल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो फिल्म में कैरेक्टरों की ज़िंदगी से अपने हालात आइडेंटिफाई करके उल्टा मुसीबत में मुब्तला हो जाती है। फिर भी मैं इसे डॉक्टर ज़िवागो देखने पर मजबूर कर दिया। मैं क्या करूँगी डॉक्टर ज़िवागो को देखकर? उसमें उमर शरीफ है ना, तुम्हारे आफ्ताब जैसा। ना उमर शरीफ मेरा है, ना ही आफ्ताब। मैं तुम्हारी सेहत सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मुझे रेडियो स्टेशन से ताज़ा पैसे मिले हैं। चलो ना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अच्छा चलो। वो मेरे कंधे से सर लगा के फ़िल्म देखने लगी। ये फ़िल्म सही कई सतहों में, कई सवालों में बटी हुई थी। जिस वक्त शायराना मोहब्बत का तनाव और दुनियावी समझौते और कम फहमी का खिंचाव पैदा होता तो सीमी मेरा कंधा छोड़कर सोफे पे आगे हो बैठती। जिस वक्त उमर शरीफ अपनी महबूबा की मोहब्बत में तड़पता तो सीमी के हाथ बाजू सब पसीना पसीन हो जाते। मैंने महसूस किया कि सीमी को ये फ़िल्म दिखाने के लिए लाना गलती थी, क्योंकि अभी फ़िल्म इंटरवल से कुछ ही आगे बढ़ी थी कि एक दफ़ा फिर उसे बुखार हो गया। तुम यही ठहरो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। अहमक मत बनो, पास ही तो है, पैदल चलते हैं। लेकिन तुम्हें बुखार है। नहीं, ये फ़िल्म का असर है। हम दोनों बहस करते हुए माल रोड पर निकल आए। वो खुली आवाज़ में फ़िल्म पर तबसरा कर रही थी। बीवी को छोड़कर कौन किसी इदारा पे मरता है? कमबख्त फिल्मों वाले ऐसी अनहोनी बातें क्यों करते हैं? बीवी महबूबा नहीं होती सीमी। अगर हो सकती तो बीवी और महबूबा के लिए अदब में एक ही लफ्ज़ होता। तुम मुझे धोखे ना दिया करो। आफ्ताब की ज़ेबा ही इसकी महबूबा भी है। अच्छा, आज के बाद हम इन दोनों की बातें नहीं करेंगे। अच्छा सीमी, चलो डॉक्टर रफ़ीक के क्लिनिक पर, वो मेरा दोस्त है। इस मामले को इतनी कम अहमियत नहीं देना चाहिए, कहीं ये यरकान ना हो। तो हो यरकान, होने दो। कम से कम आफ्ताब को तसल्ली तो रहेगी सीमी यरकान से मरी है, उसकी बेवफाई से नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कयूम, इंसान क्यों बीमार होता है? क्या वाकई जरासीम होते हैं? क्या वायरस कोई चीज़ है? उसने मेरा हाथ पकड़ के पूछा। बेवकूफ़ लड़की, 20वीं सदी में किसी के सामने ये बात ना करना। सच कहती हूँ, मुझे लगता है कि तमाम बीमारियाँ हम सबकी ख्वाहिश से ताल्लुक़ रखती हैं। आदमी पहले बीमार होना चाहता है, अंदर ही अंदर कहीं अपने आप को तकलीफ़ देने की, सज़ा देने की आरज़ू होती है। पहले उसकी सेहतमंद रहने की विल कमज़ोर होती है, फिर वो बीमारी में मुब्तला होता है। जिस्म मदाफ़त से इनकार कर देता है और जरासीम असर कर जाते हैं। जो लोग हादसे में मरते हैं उनका भी यही हाल है। कहीं अंदर, बहुत अंदर, उनके दिल में हादसे से मरने की आरज़ू होती है। कभी ना कभी उन्होंने डे ड्रीम किया होता है हादसाती मौत को। यकदम उसे किसी पत्थर से ठोकर लगी। अगर मैंने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो वो मुँह के बल गिरती। देखा, मेरी आरज़ू थी कि मैं मुँह के बल गिरूँ। तुम्हारा कसूर नहीं, ये इन फैशनेबल बेढंगी जूतियों का कसूर है। हम खामोशी से चलते रहे। वो बोली, मुझे उमर शरीफ की बीवी ज़रा अच्छी नहीं लगती। क्या चौड़ा दहन था। उसकी बीवी अच्छी थी ही नहीं। क्या वक्त हो गया है कयूम? 12:45। रात के 1:15 किसी और आदमी की महबूबा के साथ यूँ गहरी बातें करते हुए सड़कों पर घूमना एक अनोखी सी बात थी। कयूम, अगर कभी आफ्ताब पाकिस्तान आया तो तुमसे मिला तो तुम उसे सब कुछ बताना, अपने और मेरे हर ताल्लुक़ के बारे में, जो कुछ हमने इंजॉय किया। हमने तो कुछ इंजॉय नहीं किया सीमी। हम तो कहीं कभी नहीं गए। हमने तो कभी एक दूसरे को नहीं अपनाया। जिस वक्त आफ्ताब मुझे छोड़कर लंदन गया, मेरी सेल्फ़ इस्टीम बहुत मजरूह हो गई थी। मुझे लगता था मैं एक छिपकली जैसी हूँ, जिसे कोई चिमटे से भी उठाना नहीं चाहता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत न करते तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होता? सीमी, तुम जैसी पढ़ी लिखी हसास लड़कियों ने मामूली मसलों पर सोच कर उनकी खाल उखेड़ कर बहुत मुश्किलात पैदा कर ली हैं। मॉडर्न लड़की को अपनी जज्बाती ज़िंदगी पर काबू पाना नहीं आता। बुरा मत मनाना सीमी, प्लीज़। अच्छा कयूम, ठीक है, लेकिन तुम ज़रूर आफ्ताब को मेरी बातें बताना। लेकिन क्यों? बस मेरा जी चाहता है कि उसे यकीन आ जाए कि मैं बेवफा थी। किसी की बेवफाई पर पूरी यकीन आ जाए तो आदमी अंदर से जुड़ने लगता है। शायद अंदर से आफ्ताब भी टूट चुका हो। अगर उसे पता चला कि मैं बेवफा थी तो फिर उसके टूटे हुए हिस्से जुड़ जाएंगे। तुम्हें तो यकीन है कि आफ्ताब ने तुमसे बेवफाई की, फिर तुम अंदर से जुड़ क्यों ना गई? बोली कयूम, यकीन तो है, पर मेरा दिल इस बात को माने भी। मुझे यकीन तो करने दे। दूसरी सुबह मैंने भाई मुख्तार से 200 रुपये उधार लिए और सीधा डॉक्टर रफ़ीक के क्लिनिक जा पहुंचा। डॉक्टर के साथ वक्त मुकर्रर करने के बाद मैंने मोटरसाइकिल प्लाजा की तरफ दौड़ा दी। जिस वक्त मैं YWCA पहुंचा, 2 ईसाई लड़कियां नज़र आईं। उनसे सीमी का पूछा, किसी को कुछ मालूम न था। इंतज़ामिया में से किसी औरत ने मुझसे पूछा, किससे मिलना है? मैंने कहा सीमी शाह से मिलने आया था। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और बोली, सीमी कल बहुत बीमार हो गई थी, कोमे में चली गई थी। उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। मिस क्रिस्टी और फ़िरोज़ा उसको लेके गई थी। किस अस्पताल में? UCH ही गए होंगे, वहाँ फ़िरोज़ा काम करती है। मैं चलने लगा तो उसने मेरा बाजू पकड़ कर कहा, सुनिए, आप दुआ में यकीन रखते हैं? जी रखता हूँ। तो आइए हम यसू मसीह से मिस शाह के लिए दुआ करें। मुझे इस कदर जल्दी थी कि मैं दुआ के लिए इंतज़ार ना कर सकता था। मैं बोला, इंशाल्लाह दुआ के लिए हाजिर हो जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। जिस वक्त मैं गेट पर पहुँचा, एक नज़र पलट कर मैंने YWCA की बिल्डिंग को देखा। वो औरत वहीं खड़ी थी।
اس لحظے مجھے لگا کہ میں سیمی کے لیے دعا مانگ لیتا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی۔ اسپتال پہنچ کر سیمی کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، وہ جنرل وارڈ میں تھی۔ اس وقت فیروزہ اس کی ڈرپ درست کر رہی تھی۔ سیمی نے مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پوری رات میں وہ بالکل مرجھا چکی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں ہے قیوم، چہرہ خوش بناؤ، صرف یرکان ہے۔ سیمی باجی میں ابھی آئی، آپ زیادہ باتیں نہ کرنا۔ فیروزہ نے اس کا کمبل درست کیا۔ فیروزہ کے جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ قیوم ایسے نہ دیکھو، بس کچھ پانی پینے میں غلطی ہو گئی، میں تو کل ہی کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہو جاؤں گی نا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی جنرل وارڈ میں سرخ کمبل لپیٹے مرن کنارے پڑی تھی۔ مجھے اپنے پاپا کا فون نمبر دو۔ ہے نا بیوقوف آدمی، پاپا کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ان کا ایڈریس تو میں انہیں اطلاع دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں کتنی ضدی ہوتی ہیں۔ دیکھو سیمی، ان کو اطلاع ہونی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی اور آہستہ سے بولی، اگر تم میرے پاس رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ گہری غنودگی میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد فیروزہ آئی، بولی، آپ ڈاکٹر سے مل کے انہیں پرائیویٹ کمرے میں لے جائیں، جیسی ان کی بیماری ہے ان کو صرف پرائیویٹ وارڈ میں آرام مل سکتا ہے۔ اب تک میں صرف یرکان ہی سمجھے بیٹھا تھا، کیا بیماری ہے سیمی کو؟ بولی، یرکان تو صرف سمٹم ہے، ہو سکتا ہے جگر میں خرابی ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ پرائیویٹ کمرے میں سیمی کو رکھنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن اس کے علاج میں مجھے کسی قسم کی کوتاہی منظور نہ تھی۔ کسی پیارے کی بیماری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ تیماردار صبح شام دوائیاں بدلتا ہے، ڈاکٹر پکڑ پکڑ کے لاتا ہے۔ علاج معالجے کی سست روش دیکھ کر بزرگوں کے تکیے، صوفیوں کے ڈیرے، امام باڑے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، تعویذ وظیفہ سب مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اسی لیے جب فیروزہ نے مجھے پرائیویٹ وارڈ کے لیے کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اکیلے کمرے میں جلد ہی وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ اور پرائیویٹ وارڈ میں آئے اسے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ ڈرپ اتر گئی۔ اب وہ تکیہ لگا کر بیٹھنے لگی تھی۔ اس ترقی سے میں بہت خوش تھا، میرا خیال تھا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ بھائی مختار گو مجھے ادھار پیسے دے رہے تھے اور پوچھتے نہیں تھے، لیکن ان کے چہرے کی ناخوشگواری اس بات کی شاہد تھی کہ قرضہ دینا ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ تم نے پرائیویٹ روم کیوں لیا قیوم؟ تم صرف تندرست ہونے کی طرف توجہ دو۔ دیکھو بہت بل آئے گا۔ یہ دیکھو، میں نے بھائی مختار سے لیے ہوئے سارے نوٹ اس کے سرہانے تلے رکھ دیے۔ پتہ ہے قیوم، مجھ جیسی ناشکری کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری محبت کا میں نے کبھی شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ سیمی کی آنکھیں اب اندر کو دھسی ہوئی نہیں تھیں، اس کی گالوں پر ہلکی سی سرخی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم رو رہے ہو گندے بچے؟ ان آنسوؤں میں کچھ آفتاب کی بے نصیبی تھی، کچھ سیمی کی شکست، کچھ اپنی حسرتیں۔ بولو قیوم، تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھا، اپنے دل کی ہر کیفیت بتائی تمہیں۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ بولا؟ سنو قیوم میرے دوست، اگر میں تم سے محبت کر سکتی تو ضرور کرتی۔ آفتاب سے محبت میرا شعوری فعل نہیں ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، خود بخود۔ اگر شعوری کوشش سے کچھ ہو سکتا تو میں تم سے محبت کرتی۔ بھلا بتاؤ، کیا میں نے تم سے محبت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ خدا کی قسم، لیکن یہ بدبخت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ لیٹ جاؤ سیمی، چپ ہو جاؤ۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا قیوم، پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا؟ کیوں؟ میں نے اسے بتانا چاہا کہ کبھی کبھی قاتل کا پتہ سارے محلے کو ہوتا ہے۔ وکیل، تھانے دار، جوری، جج سب قاتل کو جانتے ہیں۔ بہت کھلی اور روشن دلیل کے باوجود چور پکڑا نہیں جا سکتا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ موت کی آگہی کے باوجود ہر احمق جیے جاتا ہے۔ پھر اگر سارے حالات کو جانتے پوچھتے ہوئے بھی میں نے اس سے محبت کی تو کون سا قصور کیا؟ وہ تکیے پر سر مارتے ہوئے بولی، مرنے کی گھڑی تو اب آئی قیوم۔ اب آفتاب کے جانے کے بعد تو سب ختم ہو گیا تھا، ہر امنگ، ہر خوشی۔ اصل میں تو میں اس کے نکاح والے دن مر گئی تھی۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے ایک مردہ لڑکی سے پیار کیا، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تم جیسے دھوکہ کھانے والوں کو کیا کہتے ہیں قیوم؟ مردہ لوگوں سے محبت کرنے والوں کو ایک اچھا سا لفظ ہے انگلش میں، گدھ کہتے ہیں، ولچر کہتے ہیں، مردار سے زندگی مانگنے والے بھکشو۔ وہ چپ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح قائد اعظم کی سالگرہ والے دن آسمان ابر آلود تھا، بہت سردی تھی۔ بولی، کتنے زلزلے آتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کالج کا مینار نہیں گرتا۔ سو جاؤ سیمی، آدھی رات کا وقت ہے، کبھی تو آفتاب پاکستان آئے گا نا، شاید۔ میں نے تمہیں کبھی کسی غلط فہمی میں تو نہیں رکھا نا؟ میں اس قابل کہاں تھا کوئی مجھے غلط فہمی میں رکھتا؟ کیا مجھے آفتاب کو خط لکھنا چاہیے ہیں قیوم؟ میرے ارد گرد کاغذ پڑپڑانے لگے، سفید، نیلے، فور گیٹ می نوٹ والے، رائس پیپر، فل اسکیپ کے کاغذ، وہ سارے صفحے جن میں نے 5th ایئر میں ہر رات بیٹھ کر خط لکھے جو میں پوسٹ نہ کر سکا۔ یہ خط کس ڈیڈ لیٹر میں پڑے ہیں، ان پر کس ملک کی عدم کی ٹکٹیں تھیں، وہ کون سے آنسو تھے جنہوں نے سرنامے دھو دیے تھے؟ میں تمہارے پاپا کو اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ چپ رہو، گھر سے نکلے ہوئے کبھی گھروں کو واپس نہیں جاتے۔ ہم جیسے آزاد لوگ جب محبت کے ہاتھوں مرتے ہیں تو معاشرے میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ ہماری بیماری کے جراثیم بڑے مہلک ہوتے ہیں۔ اگر تم جیسے لوگ نہ ہو تو ہماری بیماری تو وبا کی صورت میں پھوٹ نکلے۔ تمہارا بڑا درجہ ہے قیوم۔ ہاں سیمی، کچھ لوگ تعفن پر پلتے ہیں۔ دیکھو قیوم، اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں اپنی محرومی کا بدلہ کس سے لیتی۔ تعلیم یافتہ گھر سے نکلی ہوئی لڑکی بڑی ظالم ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔
سنو، جب تک میں چلی نہ جاؤں میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ سیمی، میں تو مذاق کر رہی ہوں، اس قدر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ آج شہر میں چراغاں ہوگا نا؟ کیوں؟ قائد اعظم کی سالگرہ ہے آج۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آفتاب بدل جائے، خوش رہے اور مجھے بھول جائے، اور میں چاہتی ہوں مجھے کبھی نہ بھولے، جیسے میں چاہتی ہوں اس کا خط کبھی نہ آئے، پھر بھی میں ہر روز اس کے خط کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے جو میں نے کاٹا ہے۔ ہاں، اچھا ہی ہوا میں نے کسی سے شادی نہیں کی، میرے بچے نہیں ہوئے، مجھ سے کیا ملتا کسی شریف آدمی کو۔ تم سو جاؤ سیمی۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار پروفیسر سہیل کی کلاس میں ہم سب نے اپنا تعارف کروایا تھا؟ بیچارے پروفیسر سہیل، وہ بھی بڑے آؤٹ آف ورلڈ قسم کے آدمی ہیں۔ ہاں یاد ہیں، تم نے جینس کے اوپر سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ بس وہی دن میری موت کا دن تھا، وہی۔ اب میں نے اچھی طرح شناخت کر لیا ہے۔ تب تک میرا خیال تھا چونکہ میں کالج کی سب سے تیز ڈیبیٹر ہوں، اس لیے شاید مجھ سے زیادہ کوئی ذہین نہیں۔ میں اپنے آپ کو برٹن رسل سمجھتی تھی۔ سیمی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے، سہیل نے میری غلط فہمی دور کی۔ تمہیں وہ بحث ابھی بھی یاد ہے؟ میرا خیال ہے مجھے اسپتال نہیں آنا چاہیے تھا، میری بیماری کا علاج کسی اسپتال میں نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی ہومیوپیتھ کے پاس جانا چاہیے تھا، ان کی دوائیوں میں سحر ہوتا ہے۔ سیمی، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اچھا قیوم، آج تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ، اپنے گاؤں چندرا کے متعلق، اپنے بچپن کے متعلق، اپنے بھابھی بھائی کی باتیں۔ آج میں تمہارے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے بھی، انسانوں کی زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں کمبل منہ پر کر لوں قیوم؟ میں نے کمبل اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس ڈرپ کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ پاپا کو فون کر دوں؟ نہیں ابھی نہیں، کل انہیں فون کر دینا، فون نمبر میری ڈائری میں ہے۔ کمبل چہرے سے اٹھائے بغیر وہ بولی، کل صبح کرنا۔ اچھا بتاؤ نا قیوم، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم انسان ہو کہ فرشتہ؟ جانور ہو یا زمین پر رینگنے والے؟ صرف گدھ۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اپنی باتوں کی دھونکنی سے اس میں آگ دہکانے لگا۔ میں نے اپنے گاؤں کا حدود دربہ، وہاں آنے جانے والے موسم، اپنے خاندان کے افراد، دوستوں کی باتیں، رسم و رواج، سب کچھ بتایا۔ پھر تفصیل سے ماں کے متعلق بتایا، وہ کیسی لگتی تھی، اس کے کپڑوں کا، اس کے سلیپروں کا رنگ کیسا تھا، اس کی باتیں، آنگن میں اس کا بغیر ممبرشپ والا کلب، رات گئے تک اس کا کوٹریوں میں گھومنا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم تھا کہ سوتے وقت میری ماں کس زاویے سے سوتی ہے۔ اس سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا، میں نے ماں کو کبھی اتنے غور سے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ماں کی باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن، لڑکپن اور چندرا یاد آنے لگے۔ ماں کی موت کے ساتھ ہی گویا یہ سارا دور کسی احرام مصر تلے دب گیا تھا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سیمی کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ میں نے سیمی کا بھیگا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بڑی دیر تک میں خاموش رہا، مجھ میں دوبارہ اس کا ہاتھ چھونے کی جرأت نہ تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کے چہرے پر سے کمبل اتارا، وہ جا چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اسے میرے بچپن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے میری ماں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سیمی جیسے لوگ ہمیشہ ایسے ہی جاتے ہیں، بن بتائے، بغیر کوئی اپائنٹمنٹ دیے۔ وہ اپنا کوئی پتہ، فون نمبر کچھ بھی بتا کر نہیں جاتی۔ ان کی کوئی قیمتی چیز پیچھے نہیں رہ جاتی جس کو لینے کے لیے انہیں آنا پڑے۔ انہیں جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ کوئی جھوٹا وعدہ کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ کسی کو نشانی دے کر جانا بھی ان کے نزدیک تضییع اوقات ہوتی ہے۔ میں نے اس کا پرس کھولا، ڈائری میں کئی فون نمبر دیکھے، باپ کا نمبر ایک چٹ پر لکھ کر گلدان کے نیچے رکھ دیا۔ اپنی جیب سے تمام پیسے نکال کر اس کے سرہانے رکھ دیے۔ پھر میں نے قیوم کو الوداع کیا اور آفتاب کا چولا پہن کر سیمی سے لپٹ گیا۔ بارش کب کی بند ہو چکی تھی۔ میں نے سیمی کے پاس بیٹھ کر چند آنسو بہائے، ماتھے پر محرومی کا تلک لگایا، گلے میں بدقسمتی کی جے مالا پہنی، پاؤں میں کھڑاویں چڑھائیں اور راجہ گوپی چند کی طرح بنواس لینے سے پہلے سیمی پر الوداعی نظر ڈالی۔ یہ نظر شمشان بھومی کی آگ تھی، اس میں سیمی کا سب کچھ جل گیا۔ یہاں سے اڑ کر میں سیدھا ساندہ کلاں دوسری منزل میں پہنچا۔ پتہ نہیں کیوں کئی دن تک مجھے یوں لگتا رہا جیسے میں اپنا باپ آپ ہوں جو چندرا گاؤں کی حویلی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں سوچتا میں وہی ہوں، دوسری منزل کی ممٹی پر بیٹھا رہتا ہوں۔ جب بھی میں اپنی کھڑکی کھول کر باہر دیکھتا تو دور دور تک مجھے سفید کلر زدہ زمین نظر آتی، کہیں کوئی رویدگی نہ تھی، کوئی جھاڑی، کوئی سبزہ، کوئی درخت نہ تھا۔ جس رات میں سیمی کو اسپتال میں چھوڑ کر ساندہ پہنچا، اس کی دوسری صبح کے تمام اخبار بھیانک زلزلے کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ ایران میں آنے والا تباہ کن زلزلہ ساری رات لاہور کی دھرتی کو بھی ہلاتا رہا ہے۔ مجھے اس سے پہلے خدا کی زمین کبھی اتنی ساکت نہ لگی۔ فلمی اشتہاروں کے پاس مس شاہ کی موت کا حادثہ ایک خاص نمائندے کی زبانی بیان کیا گیا تھا۔ میں نے غور سے خبر پڑھی، لکھا تھا UCH میں زیر علاج ایک تعلیم یافتہ لاوارث لڑکی نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر سلیپنگ پلز کھا لیں۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا وہ ایک معزز بیوروکریٹ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے پر اسپتال والے اس نتیجے پر پہنچے کہ موت طبی نہیں تھی، مریضہ نے زیادہ تعداد میں سلیپنگ پلز کھا لی تھیں۔ عشق لا حاصل کی طبی موت، خودکشی، دیوانہ پن۔ پوٹھوہاری علاقے میں سیمرک کی صدارت میں جو میٹنگ ملتوی ہوئی وہ کئی برسوں تک نہ ہو سکی۔ بہت سے پرندے اس قصے کو بھول بھی گئے، لیکن چیلوں کے دل میں ابھی تک آگ لگی تھی۔
پھر چیلوں نے عقاب، شاہین، باز اور شکرے کی حمایت حاصل کی۔ ٹھنڈی آگ کو کریدا اور ایک بار پھر کرگس کو پیشی کے لیے طلب کیا گیا۔ جس روز گدھ جاتی کو سمن ملے، ساری برادری ایک علاقے میں جمع ہوئی جو آج کل شیخو پیرا کہلاتا ہے۔ یہاں اس جگہ جہاں بعد میں چندرا کا گاؤں آباد ہوا، ایک بہت سرسبز جنگل تھا۔ جنگل کے درخت آسمان کی طرف 60 فٹ اوپر کو نکلے تھے۔ فرشی رویدگی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھی ڈباؤ گھاس اگی ہوئی تھی۔ جنگل میں بہنے والے برساتی نالے کا صرف شور سنائی دیتا تھا۔ شفاف پانی ہریاول کی وجہ سے نظر نہ آتا تھا۔ سارے ہند سندھ کے گدھ جمع تھے اور سمن کی نوعیت پر غور و فکر میں مشغول تھے۔ ایک بوڑھے گدھ نے کہا، راجا دیکھ ہم پر کیسی افتاد آ پڑی ہے۔ اس بار جب جنگل کے باسی جمع ہوں گے تو ہمیں ضرور جنگل بدر کر دیں گے۔ وقت تنگ ہے، ہماری تیاری نہیں۔ چیل، عقاب، شکرے سب ہماری جان کے دشمن ہیں۔ تجھے اگر کچھ علاج کرنا ہے تو اب کر، اب ورنہ ہمیں بتا کہ ہم اپنا منہ لے کر جہاں چاہیں چلے جائیں۔ ہم مردار کھاتے ہیں، تم میں سے کسی کو اس حقیقت پر اعتراض ہے؟ راجا گدھ نے سوال کیا۔ نہیں، سب بولے۔ اور ہم چاند راتوں میں دیوانہ پھرتے ہیں، پھر کسی کو کیا ہے؟ سب پرندوں کو ہے، ان کو ہماری دیوانگی سے خوف آتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے راجا، آپ پرندوں سے کہیں ہمیں جنگل بدر کرنے کی بجائے وہ اپنا محاسبہ کریں۔ اس وقت ایک بوڑھی گدھ اٹھی۔ اس نے نجاشی بادشاہ کا سارا عہد اپنے خواب میں اس وقت دیکھ لیا تھا۔ وہ بولی، دیکھو بھائی، اپنے گناہ کو مان لینے سے یا تو سزا کڑی نہیں ملتی یا معافی کی صورت میں کوئی تکبر کا شکار نہیں ہوتا۔ جنگل والوں کو ڈر ہے کہیں ہماری دیوانگی ان کی فنا کا باعث نہ ہو۔ کچھ نوجوان گدھ بولے، ہم اچھے پلے ہیں، ہمارا مسئلہ کوئی برا نہیں، دیوانے پن میں ارتقاء ہے، آگے بڑھنے کا بیج ہے۔ بوڑھی گدھ نے کہا، لیکن کبھی کبھی ہماری ہرس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ معدے میں مزید کھانے کی ہمت نہیں ہوتی، پھر ہم پہلو کے بل لیٹ لیٹ کر کھاتے ہیں، بادشاہوں کی طرح پہلا کھایا کیا کرتے ہیں، پھر کھانے لگتے ہیں۔ بتا، اگر جنگل والے ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ تو عادت کی ذکر کرتی ہے، ہم ارتقاء کی بات کرتے ہیں۔ بغیر دیوانہ پن کے کبھی کوئی آگے بڑھا ہے؟ یہ ارتقاء کی منزلوں میں سے ایک مخلوق ہے۔ انسان جانوروں سے کیوں آگے بڑھا؟ کیونکہ انسان پاگل ہے، ازل سے ارتقاء کی منزلوں میں ہے۔ جاندار نوجوان گدھوں نے للکار کر کہا، چیل ہم سے حسد کرتی ہے اور جلتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اسے یہ پاگل پن حاصل نہیں۔ کچھ دیر کے لیے جنگل میں سناٹا ہوا، پھر گدھوں کا راجا بولا، سوچ لو بھائیو، دیکھ لو، جنگل میں ہر طرف ملامت ہے، تانے ہیں، ہماری جاتی تھوڑی تھڑی ہو چکی ہے، اب ہمارے لیے جنگل میں کوئی سکھ نہیں۔ میری مانو تو خود ہجرت کر جاؤ، میں تمہیں کچھ سمجھا نہیں سکتا، لیکن دنیا میں انسان کے لیے ایک ایسا وقت آئے گا جو اسے ہجرت کی زبان سکھائے گا۔ ہم دیوانے نہیں، چیل دیوانی ہے جو ہمارا پیدائشی حق چھیننا چاہتی ہے۔ کوئی ذی روح کسی اور ذی روح پر خدا کی کائنات کو تنگ کرنے کا مجاز نہیں۔ دیکھو، پیدائشی حق چھیننے والوں سے لڑو نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کی جستجو میں ہجرت کر جاؤ، تم ویرانے کو جنگل سے بہتر پاؤ گے۔ راجا گدھ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، نہیں، جنگل ہمارا حق ہے۔ راجا گدھ بولا، حق مانگنے سے نہیں ملتا، حق صرف اوپر والا ادا کر سکتا ہے۔ میں اس دھرتی کو بہت پرانا جانتا ہوں، حق کا مطالبہ تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جب سے انسان نے جنگل چھوڑا، اس نے کتنے حق ایجاد کر لیے ہیں۔ رعایا اپنے حق مانگتی ہے، حکومت کو اپنے حق پیارے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے حق مانگتے، اس شاگرد استاد سے، استاد شاگردوں سے حق مانگتے۔ اصل حق کا تصور ہی اب انسان کے پاس نہیں۔ کچھ مانگنا ہے تو اصلی حق مانگو، جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مورکھو، اگر جنگل والے تمہیں محبت نہیں دے سکتے تو ان سے اور کچھ نہ مانگو، جنگل چھوڑ دو، وہ آئے گا تو ہجرت کا اصول سمجھائے گا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ حبشہ کے دیش کی بوڑھی گدھ بولی، ارے یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات سنو، اور میں تو کہتی ہوں اگر ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو، مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کا ایک گدھ بولا، اماں ہم جانتے ہیں تیرا تجربہ زیادہ ہے، ہمارا علم کم، پر ہم جوان ہیں، ہم میں کس پل ہے، تو ہم پر اعتماد کر، ہم پرندوں کی برادری سے بزدلوں کی طرح نہیں نکل سکتے، تو ایک بار کوئی وکیل تلاش کر جو ہمارا مقدمہ لڑے۔ راجا گدھ ہنس کے بولا، اب تم کو کون سمجھائے، بزدلی بھی بہادری ہی کا دوسرا روپ ہے۔ بہادری حق مانگنے میں نہیں، حق چھوڑ کر نکل جانے میں ہے۔ اصلی بہادری سمجھنا ہے تو یہ وقت زری ہے، ایک تو ہمیں باتوں میں نہ پھسلا، وہ گھڑی قریب ہے جب پرندوں کے غول اکٹھے ہوں گے، ایک بار سیمرغ کا حکم ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا یہ بتاؤ، پرندوں میں کون تمہارا طرفدار ہے؟ ہدہد حق کی بات کرے گا، سرخاب دانا ہے، اسے مناؤ، مینا نے دنیا دیکھ رکھی ہے۔ گدھ بڑی لجاجت سے بولا، دوستو، تم سب کے کہنے سے پہلے میں ان کے پاس گیا تھا، کچھ کے پلے میری بات نہیں پڑی، کچھ چیل کے خوف سے اپنے تحفظ کے خیال سے بھاگ گئے، کوئی پرندہ ہماری وکالت پر رضامند نہیں۔ بوڑھی گدھ بولی، جتنا کسی کا ساتھ پرانا ہو اتنا ہی اس کی بے وفائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کائنات تبدیلی کے خمیر سے بنی ہے، جب پرانی دوستی دشمنیاں بدلتی ہے تو اس میں زہر زیادہ ہوتا ہے، یہی دیکھ لو چیل اور گدھ کا ساتھ کتنا پرانا ہے۔ راجا گدھ بولا، میں آخری بات تم کو سمجھاؤں گا، تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں تمہاری رائے کے تابع ہو جاؤں گا۔ میرا وجدان کہتا ہے خود ہی جنگل چھوڑ دو، آگے ہر پڑاؤ پر تمہیں امن ملے گا۔ نہیں، ہمیں وکیل چاہیے، سارا جنگل گونج اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں وقت سے پہلے وکیل تلاش کر لوں گا۔ بوڑھی گدھ بولی، دیکھ راجا، ہو سکے تو ایسے جانوروں کے پاس جانا جو انسان کی صحبت میں رہے ہوں، انسان جب بولتا ہے تو دن کو رات کر دکھاتا ہے، پالتو جانوروں نے اس سے کوئی جادو تو سیکھا ہوگا۔ اب تو دیر نہ کر راجا،
وقت بہت کم ہے۔ راجہ گدھ نے پر پھڑائے، رات کے وقت گیدڑ کے پاس پہنچا۔ اس وقت گیدڑ گاؤں سے ملحق گنے کے کھیت میں چھپا تھا۔ نے گیدڑ کو اپنا سارا کیس سمجھایا تو گیدڑ نے اپنی دم کو منہ میں پکڑنے کی کوشش کی اور بولا، پا لیا، پا لیا۔ اچھا کیا تو میرے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا ہوں دیوانگی کس وجہ سے ہے۔ دیوانگی کا عشق حاصل سے کوئی تعلق نہیں، دیوانگی تلاش سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل نئے سوالوں کے نا تسلی بخش جواب، تھکا دینے والی جستجو دیوانہ کرتی ہے۔ تم مجھ پر چھوڑ، میں خود پرندوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو کیا معلوم لامتناہی تجسس کیا چیز ہے۔ گدھ مطمئن ہو کر کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ گنوں کی گھنی فصل میں ایک کسان لالٹین لیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ گیدڑ بولا، اس کو دیکھ۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کسان پاس والے گاؤں میں رہتا ہے۔ پرسوں رات جب یہ بیساکھی کے میلے سے لوٹا تو اپنی بیوی گھر پہ نہ ملی۔ اس نے اندر سے کلہاڑی اٹھائی اور بیوی کو تلاش کرنے نکلا۔ اس کی بیوی گنے کے اس کھیت کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ کسان نے ارادہ کیا کہ کلہاڑی کی ایک وار سے ایسی بے وفا بیوی کا خاتمہ کر دے۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا اس کی بیوی کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا، ٹانگ پر سانپ کے کانٹے کا نشان تھا۔ تب سے اب تک کی کلہاڑی کے ساتھ گنے کی فصل اجاڑ رہا ہے۔ یہ اس سانپ کو تلاش کر رہا ہے جو اس کی بیوی کا قاتل ہے۔ اس کی تلاش اتنی بیکار ہے، اتنی بے معنی ہے، بالآخر یہ خود دیوانہ ہو جائے گا۔ کان قریب لا۔ گدھ گیدڑ کے بالکل پاس گیا۔ انسان ہمیشہ ایسے ہی پاگل ہوتا ہے۔ وہ بھوس میں سوئی تلاش کرتا ہے اور جب سوئی ملتی ہے تو اتنا پاگل ہو چکا ہوتا ہے کہ سوئی کو پہچان نہیں سکتا۔ بتا راجہ گدھ، کیا تو اور تیری نسل انسان کی طرح تلاش کے سفر میں ہو؟ کیا تم ایسے سوال پوچھتے ہو جن کا جواب تمہیں سمجھایا نہیں جا سکتا؟ گدھ نے سر جھکا کر کہا، شاید نہیں، شاید میں نہیں جانتا۔